बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस मुल्क में हर हफ्ते में कई कट्टे खुलते हैं। कट्टे खुलने का मतलब होता है नए नए मसले जो है ना हम खुद पैदा कर लेते हैं और बग़ैर मशावरत के। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि, और मैं ये बात जो है ना बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ कि हम जितने मर्ज़ी काबिल अच्छी जगह पर हों, जितने मर्ज़ी अच्छी पोस्ट पर हों, लेकिन जब हमें दीन की बात कोई करनी होती है या दीन के पैराडाइम के अंदर, यानी कि दीन की अम्ब्रेला के नीचे कोई फ़ैसला करना होता है, तो मैं ये बात जो है ये बड़े वसूख से समझता भी हूँ और कहना भी चाहता हूँ। हमें अपने जो भी मज़हबी एलर्जी है, यानी कि जितना भी हमारे पास मज़हबी मवाद है, और इस मवाद में उलमा इकराम भी शामिल हैं, किताबें भी शामिल हैं, हमें उनसे मशावरत करनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक दफ़ा गलती कर दें तो वो गलती जो है वो फिर बांझ नहीं रहती, वो फिर गलती आगे चलती चली जाती है और वो गलती हवाले बनती चली जाती है। मैं इस बात पे बड़ा दुखी होता हूँ कि कोई भी शख्स जब वो पोजीशन की सूरत में हो और वो इंटरप्रेट करना चाहे किसी चीज़ को, तो वो अपनी अक्ल, अपने शऊर, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात या अपनी मजहबी ऐनक से जब देख के वो फ़ैसले करता है तो वो न्यूट्रल नहीं होते फिर। और आम तौर पे अगर आप गौर करें, मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि आप अमेरिका में हैं, आप बरतानिया में हैं, अमेरिका की मिसाल लेते हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कानून की सख्ती खातून के बारे में या फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में है, बरतानिया से भी ज़्यादा। आपने 911 किसी ने कॉल किया और ख़ातून ने कहा कि जनाब मेरे साथ अब्यूज़ हो रही है। पुलिस घर आती है और वो घर आके देखती है कि जनाब अब्यूज़ क्या हुआ है। वो कहेगी जी इसने मुझे गाली दी है। कहे अच्छा, अब इसने मुझे डांटा है। अच्छा, अब वो कहेगी अब्यूज़ है ये। वो कहेंगे बाजी ये आपका अपना घर का मामला, आप इसको रिज़ॉल्व करें। हम अब्यूज़ उस चीज़ को मानेंगे जब आपके ऊपर कोई या तो शहादत होगी कि जबर हो रहा है, यानी कि आपको मार पड़ी, या आप मेडिकल करा लें। ये जो बाकी वाली अब्यूज़ है जिसको कि आप मेंटल अब्यूज़ कहते हैं या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कहते हैं, इसको पुलिस टैकल नहीं करती। इसको फिर मुश्किल होगा कि आप इसको किसी तरीके से भी साबित कर सकें। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क से भी पाकिस्तान जो है माशाअल्लाह ताला 10 गज़ आगे चला गया है। हम कहते हैं, और ये अभी रिसेंटली फ़ैसला है, अदालत पे नहीं कमेंट हो रहा, फ़ैसले पे कमेंट हो रहा है। फ़ैसला आ गया कि जनाब अगर एक ख़ातून जो है उसको ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, जज्बाती तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उसकी इज़्ज़त और एहतराम में अगर कोई फ़र्क वो महसूस करेगी हो गया है, तो वो खुला लेने की हक़दार होगी। अब मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पहले क्या कम फड्डे हैं जो इस फड्डे को भी हमने अब खोलना है, और ये फ़ैसला जो है खुला का या तलाक़ का, ये हम अमेरिका से भी आगे जाना चाहते हैं। मेरी समझ से ये बात बाला तर है, लेकिन उलमा कराम बहरहाल इसमें बताएंगे कि एक तो खुला और तलाक़ में फ़र्क क्या है, और दूसरी बात कि हम आम तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि शरई उज़र होना चाहिए। ये शरई उज़र जो है ये वाकई कोई हकीकत है या ये एक ऐसा ही अफसाना है कि हम अपने इस्तेमाल में ये लफ्ज़ ले आते हैं कि शरई उज़र होगा तो कोई बात नहीं। शरई उज़र जज्बाती कैफियत को इंसल्ट करना क्या शरई उज़र है, या फिर इसको कैसे साबित करेंगे कि जब अदालत इस तरह के पैराडाइम दे देती है तो वो तो इंशाअल्लाह ताला रबाब सलमान अभी हमारे पास जॉइन हमें करेंगी, उनसे पूछेंगे कि इंटरप्रिटेशन कानून की क्या है। रबाब अस्सलाम वालेकुम। रबाब, हम आयशा मलिक साहिबा जो है वो बड़ी काबिल एहतराम, इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखता हूँ और मेरे ख्याल में जो क्लैरिटी के साथ वो गुफ्तगू करती हैं चंद लोग करते हैं। मैं एज अ ऑडियंस ये बात कह रहा हूँ, चंद लोग करते हैं। शी इज़ वेरी लर्नड वुमन। ये जो उन्होंने कहा है कि अदालत के अंदर अगर ये जो फैसला उन्होंने किया है कि अगर कोई जज्बाती इंसल्ट भी महसूस करे औरत तो वो खुला ले सकती है, इस बात का
تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ جذباتی انسلٹ ہے؟ کیا کوئی ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی؟ اس کا بڑا ہے کہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا کلیئر کروں گی لا کو اور اس کی بیک گراؤنڈ کو. اصل میں اس سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ لوور کورٹ میں ایک بات کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی یا ایک جنیرکلی جو ہے پبلک سمجھتی ہے کہ جب تک آپ کے منہ پہ کوئی نشان نہ ہو مار کا, آپ کے کوئی ڈنڈے کا نشان جسم پہ نہ ہو, تو دیٹ از وہی وائلنس ہے, وہی وائلنس ہے, وہی ابیوز ہے. اس ججمنٹ میں جو سب سے ڈفرینٹ ہے ابھی تک جتنی بھی, ویسے تو کچھ لوور کورٹ میں بھی انہوں نے اس چیز کو سامنے لائے ہیں, لیکن اس میں جتنی کلیئرٹی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے بار بار جو ہے ہر پیرے پہ کلیئرٹی دی گئی ہے کہ ایموشنلی جو آپ کسی کو ابیوز کر رہے ہیں, اس سے دیکھیں سب سے پہلے وہ ایویڈنس ہوتی ہے اس کی شخصیت سے. جب ایک عورت جو ہے آپ کسی سے بات کریں گے, اس کی بیوی سے بات کرتے ہیں, اس کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے کہ دبی ہوئی ہے. یہ فیصلہ جج کرے گا obviously جب وہ اسے بات کرے گا اس سے, یعنی کہ جج کو اب یہ سہولت میسر ہے کہ وہ نفسیاتی تجزیہ کرے. نہیں, فیملی کورٹ جو ہوتی ہے نا, اس میں وہ ہمیشہ اس کا ایویڈنس لیتی ہے. اس عورت نے جس نے خلا مانگی ہے وہ اپنی شہادت. ایموشنل ڈسٹربنس کا عدالت کے اندر فیصلہ کون کرے گا؟ جج کرے گا. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وہ اس سے پوری ریکنسیلیشن ہوتی ہے, ایک ریکنسیلیشن میٹنگ ہوتی ہے, اس میں جو ہے آپ کو ہر معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں. اب اس کے لیے ADR علیحدہ بنا دی گئی ہے جس کے اندر آپ بیوی کو بٹھا کے اس سے پوری ڈسکشن کرتے ہیں, وجہ پوچھتے ہیں, خلا کی کوئی ریزن ہے. مثال کے طور پہ خاتون کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایموشنلی انسلٹ فیل کرتی ہوں. جی ٹھیک, اب اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ مجھ سے کوئی میری جو ہے لائف کے بارے میں بینگ اے جج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو آپ کے اندر آبویسلی اتنا ایکیومن ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ سائیکولوجیکلی اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کی بات سمجھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ, ایک اسپیشل جو ہے وہ ٹیم بنا دی گئی ہے جو کہ ریکنسیلیشن میٹنگ کو ہی کنڈکٹ کراتی ہے. اس کا کام ایک عام جج سے لے کے صرف اس کو دے دیا گیا. ریکنسیلیشن بات سمجھ میں آتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں ایموشنلی انسلٹڈ فیل کر رہا ہوں, اس بات کو جج کرنے کے لیے کسی سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ وہ کیسے جج کرے گا کہ یہ انسلٹ ہے, یہ ایموشنل ابیوز ہے اور اس کے اوپر خلا ہونا چاہیے؟ یہ جج کون کرے گا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر ہم اس خلا کی بیس کو غور کریں تو اگر ایک بندی جو ہے وہ ہیٹریڈ فیل کرتی ہے یا ڈس لائک کرتی ہے, یا وہ یہ بات پبلکلی کہنے میں آ گئی ہے اور یا وہ اس بات کو کورٹ تک لے آئی ہے, تو یہی اس کی بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ مجھے آج میں اتنی زیادہ اس بات سے اکتا گئی ہوں, اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ میں نے پہلے اپنے خاندان میں بتایا اور آج میں پبلکلی میں نے مان لی بات. ایک خاتون جو ہے وہ عدالت میں گئی, اس نے کہا کہ میں آج پبلکلی آ گئی ہوں, میں شوق سے نہیں گئی, میں پبلکلی اتنی انسلٹ ہوتی ہوں شوہر سے کہ میں آ گئی ہوں. اور اس بات کا جج صاحب کے پاس کیا انویسٹیگیٹو میتھڈ ہوگا کہ پتہ چلے کہ خاتون کا موٹیو ایکچولی کچھ اور تھا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں اگر اس کے لیے کون سا پینل بیٹھے گا؟ بلال صاحب اس کا موٹیو جو بھی تھا, خلا جو ہے وہ تبھی لینے آئے گی جب وہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بیکاز تو یہ الزام لگایا جا سکتا ہے اس کا مطلب؟ ہاں, مس یوز ظاہری بات ہے, مس یوز بھی ہوتا ہے. اگر آپ یہ اس اسپیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مس یوز ہوتا ہے. تو مس یوز کا دروازہ کھولنا چاہیے, لیکن نہیں, بالکل نہیں کھلنا چاہیے. لیکن آپ مس یوز کا جو دروازہ ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے اوپر آلریڈی ظلم ہو رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں کہیں پہ, تو وہ چیز جو ہے وہ آپ آن دا ٹیبل نہیں لا سکتے. عدالت نے جب ظلم کو ڈیفائن کیا ہوگا نا کہیں, اس ظلم میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ فزیکل ابیوز ہوتا ہے, اور یہ فزیکل ابیوز جو ہوتا ہے یہ دنیا جہان کے اندر اسی کو ابیوز تصور کرتے ہیں. جب آپ 911 بھی کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا ابیوز ہوا ہے. اگر وہ لوگ کہیں کہ ہماری لڑائی ہو رہی تھی اور اس کی گواہی ہمسائے دیں تو وہ اس کو لڑائی کنسیڈر کر لیں گے, لیکن وہ اس کو ابیوز کنسیڈر نہیں کریں گے. ہم کیا اس کو ابیوز بھی کنسیڈر کریں گے کہ لڑائی ہو گئی؟ اصل میں ہماری اس بارے میں میرے خیال میں تھوڑی سی نالج کی کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابیوز صرف اور صرف جو ہے فزیکل ہے.
اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس پڑھیں تو اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کس ضمن میں اپنے آپ کو ابیوز فیل کر لیتا ہے. اس کا فیصلہ عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ عدالت جو ہے اس کو ایک جوڈیشل مائنڈ سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک ہیومن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. میں اس بات کو دوبارہ آ کے کروں گا وقفے پہ جا کے. عدالت کے پاس جب کوئی کیس جاتا ہے نا, چاہے وہ کوئی مقدمہ ہو, قتل ہو, جو مرضی ہو, عدالت کہتی ہے کہ میں نے اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرنا, مجھے ایویڈنس دکھانا. نہیں, آپ اس بات کو تھوڑا سا ڈفرینس کریں. فیملی کورٹس ایکٹ ڈفرینٹلی. آپ جن بات کی کریں وہ کرمنل اور دوسری سول میں بات. فیملی کورٹ جو ہوتی ہے دیٹ آلویز گوز ود دا سینسٹیوٹی of the family and the emotions of the family. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ لاء کے اسپیشلسٹ ہیں, نفسیات کے کیسے ہیں؟ بچہ بھی چاہتا ہے کہ وہ باپ کے پاس رہنا چاہتا ہے اور ماں کے پاس نہیں, تو وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے. اسی طرح یہ ایموشنلی ہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ منہ سے آ کے وہ کہتے ہیں نا پھاڑ کے کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی. اب اس کی ریزن واٹ ایور دا ریزن, وہ کہتی ہے کہ میں رہنا نہیں چاہتی. یہ چیزیں عورت کے اینڈ پہ کیونکہ اس سے خلا, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر ایک عورت آ کے کہے کہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے لیکن میں شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ ویلڈ نہیں ہے؟ یہ ویلڈ ہے, لیکن اس کو قانون کے لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا. دیکھیں اگر وہ کسی وجہ سے بھی نہیں رہنا چاہتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ لائک نہیں کرتی. وجہ تو ہمیشہ ہی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ کہ جی میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی, مجھے تو یہ پسند نہیں تھا, تو وجہ تو ہمیشہ ہی ایگزسٹ کرے گی. تو یہ وجہ بھی اس کے لیے ویلڈ ہے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی وہ آپ پہلے کہہ لیں پھر میں سوال. میں پہلے تو 2 پوائنٹ جو آپ نے 29 ڈیز والا بات کی وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 ڈیز اپنے اوپر اس کو محسوس کیا اور اس کا امپریشن جو ہے اپنی باڈی پہ اور ہر لحاظ سے انہوں نے تکلیف اپنی ایکسپریس بھی کی اور محسوس بھی کی. انہوں نے طلاق نہیں دی. اس وقت جو تھیں حضرت عائشہ علیہ السلام, وہ جو تھی انہوں نے خلا نہیں چاہتی تھی ان سے. شی وانٹس ٹو بی بیک. وہ چاہتی تھی کہ ان کا خامد ان کو, یعنی کہ وہ اس طرح ایڈمائر کرتی تھیں کہ ایسا بندہ جس کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا آپ جو بھی کہہ لیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو طلاق نہیں دی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ ذرا سا ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے, یا چلیں میں کہتی ہوں کوئی بھی فہمی ہوتی ہے, لیکن وہ جسٹ سی کہ جی اس کا بیڈ کریکٹر ہو گیا, وہ کسی کے ساتھ غلط ہو گئی, تو پہلا لفظ ہوتا ہے میں تمہیں طلاق دوں, یعنی کہ طلاق ایک دھمکی بن گئی ہے. میں سوال چھوڑ کے گیا تھا رباب آپ کے پاس کہ اگر ایک آدمی شادی کر لیتا ہے دوسری اور وہ ایکویلٹی کر سکتا ہے دونوں خاندانوں میں یا 3 میں یا 4 میں, تو کیا عورت اس کو ایموشنل ابیوز کہہ کے خلا پہ جا سکتی ہے؟ اس قانون کے تحت تو جا سکتی ہے. جناب میرا سب سے پہلے اس کے اوپر ایک کوشچن ہے, وہ یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ دل سے ہے, وہ دماغ سے ہے, یا وہ جسم سے؟ اگر ہم اس چیز کو ڈیفائن کر لیں تو وی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ اس رشتے کے لحاظ سے, اس ایموشن کے لحاظ سے, اس جسم کے اس مخصوص حصے کے لحاظ سے وہ رشتہ ہے. اگر تو آپ مجھے اس بات کو ایگزیکٹلی بتا دیتے ہیں کہ اس کا رشتہ دماغ سے ہے تو میں اس کے لحاظ سے جواب دیتی ہوں. کہتے ہیں دل سے تو دل سے, جسم سے کہتے ہیں تو جسم سے. لیکن جب اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, میں اسی بات کہ ایک بندی اٹھ کے, میں ان کو کہتی ہوں کہ جی میں فلاں چیز کو ختم کرنا چاہتی ہوں, دس از مائی سنگل وش, ایک دم اٹھی چلی گئی. اب میں عدالت میں جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے عورت کے لیے, مرد کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, جھجکتے ہیں, کہتے ہیں میڈم ہمیں قسم کورٹ میں نہ پیش کیجیے گا, بس کچھ ایسے کر دیں کہ ہمارا معاملہ یہیں چپ کر کے ختم ہو جائے. یہ چیز جب ایک عورت اس کو آن دا روسٹرم لے گئی, ان دا کورٹ لے گئی, تو دیٹس مین کہ اس کی اپنے اس جسم کے اس حصے میں کیا اس کی نوعیت ہوگی, کیا سوچ ہوگی, اور وہ اس کے لحاظ سے ایکٹ کر گئی ہے. وہ اس دن اس اپنا ریلیشن جس نے اس نے کر دیا نا, ختم کر دیا. یہ سوچ اس کے دل میں, دماغ میں, جسم میں وہ رشتہ ختم کر چکی ہے, اس لیے اس نے کیس فائل کیا. میں اس سوال کو پلٹتا ہوں. جی, اللہ کے حکم کی تکمیل پہ کوئی ہرٹ فیل کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل پہ کوئی ہرٹ نہیں فیل کر سکتا. کرنا نہیں چاہیے, لیکن کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والا
جو ہے وہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. حضور اقدس دوسری شادی آپ کے لیے جو ہے نا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری شادی ہے اور وہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے سر پہ دوسری شادی ہے. دیر از اے ڈفرنس کہ آپ اس کے یعنی کہ گھر کی بالفرض نوکر سے شادی کر کے کہیں کہ میں نے اس سے شادی اس لیے کی ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو جو ہے اس گھر کی مالکہ بنا سکتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس نیت کا فیصلہ عدالت کرے گی یا روز آخر اللہ کرے گا؟ یہ فیصلہ وہ عورت ہی کر چکی ہوتی ہے آن دا بہاف آف وہ حق جو اس نے خلا لینی ہے. یہ نیتوں کا فیصلہ بھی اب عورتیں خود ہی کر لیں گی. بھائی ظاہری بات ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہ رہے, آپ کہہ دیں میں نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی, تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ لیگل حل کیا ہے؟ اس کا شرعی حل کیا ہے؟ کھلا کہ لباس اور ثوب میں بڑا فرق ہوتا ہے. ثوب جو ہے وہ کور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن جب لباس کی بات ہوتی ہے تو وہ انٹرنل ایموشنز کی بات ہوتی ہے. میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی انٹرنل ترین ایموشنز کا شیئر کرنے والا شخص ہوں اور وہ اس کی ضامن ہے. اگر اس رشتے میں باہر سے کوئی مداخلت ہو رہی ہو تو میرے خیال میں یہ فیلئر کی ابتدا ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.